हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो होने वाला है एपिसोड नंबर 5, आखिरी मौजज़ा कोर्स, जिसका टाइटल है द ऑर्डर ऑफ अर रहमान एंड अर रहीम। हाँ जी, इसका मतलब है कि अर रहमान और रहीम में अर रहमान पहले क्यों बोला जाता है और अर रहीम बाद में क्यों बोला जाता है। हाँ जी, नुमान अली खान सर का ये वीडियो है, तो चलिए मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ इस कोर्स के लिए, क्योंकि सर जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत डीप जाके एक्सप्लेन करते हैं और मतलब बहुत अच्छा लगता है सुन के। और हमें अल्लाह के बारे में, कुरान के बारे में बहुत कुछ अच्छी बातें सीखने के लिए इस कोर्स में मिल रही हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना द ऑर्डर ऑफ अर रहमान एंड अर रहीम आज सुनते हैं बाय नुमान अली खान सर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Last time on आखिरी मुआज़ा। तो जब अल्लाह ताला की बहुत शदीद मोहब्बत होती है ना, तो उस वक्त आपको रहमान का लफ्ज़ मिलेगा। बहुत शदीद रहमत, आपको तदब्बर करना पड़ेगा कि यहाँ कौन सी शदीद मोहब्बत है। इसीलिए फिर आपको सूरत रहमान समझ में आएगी। और रहमान अल्लमल कुरान, जिसने इतनी शदीद मोहब्बत की, इतना मुकम्मल ख्याल किया कि उसने उस मुकम्मल ख्याल और शदीद मोहब्बत के नाते कुरान सिखाया। इसलिए कुरान सिखाया। हमने क्या बना दिया कुरान को, और कुरान किस लिए सिखाया गया था, किस मोहब्बत से सिखाया गया था, क्या लिहाज करके हमारा सिखाया गया था, हमने क्या बना दिया कुरान को। सुभान अल्लाह। तो ये हो गया थोड़ी सी बात अर्रहमान अर्रहीम के बारे में। अच्छा, लेकिन एक कंफ्यूजन भी आ गई, वो भी समझ लें। रब में सरबराही के, सरदारी के मायने थे कि नहीं? थे ना। मसला ये है कि जब किसी की अथॉरिटी होती है ना, तो आपकी दो तरह के मैनेजर्स होते हैं। एक मैनेजर होता है कोई एक एक चीज चेक कर रहा होता है, इसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा, अच्छा दिखाओ क्या किया, हर मिनट चेक कर रहा है। एक मैनेजर होता है, कहता है इस हफ्ते ये काम मुकम्मल कर लेना, मैं जुम्मे को चेक कर लूँगा, खुली छुट्टी, पूरा एतमाद है कि तुम कर लोगे, मुझे बार बार तुम्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कहो मैं घर से काम कर लूँ, काम कर लो, जहाँ से भी करो, दरख्त से लटक के कर लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम काम कर लो, जुम्मे को मुझे दिखा देना। ऐसे भी बॉस होते हैं कि नहीं? बिल्कुल। एक होते हैं जो हर चीज को मैनेज कर रहा है, और दूसरा खुली आज़ादी देके बस मुझे रिजल्ट्स दिखा देना, ये तुम्हारी डेडलाइन है। अगर अल्लाह ताला हमारे ऊपर इक़्तिदार रखते हैं, रब हैं, तो उनका हक है वो किसी भी लम्हे पूछ लें। लेकिन दुनिया की जिंदगी कैसी बनाई है, किस किस्म की मैनेजमेंट है अल्लाह ताला की। नमाज पढ़नी है, 5 वक्त पढ़ना, नहीं पढ़नी सोते रहो। वैसे पढ़नी चाहिए, मैं उठाऊंगा नहीं, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, लेकिन बोलोगे तो आसमान से कोई बिजली आके नहीं लगेगी जबान पे। बोलना है बोलो, मैंने बता दिया नहीं बोलना, बाकी अब तुम्हारा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा ही है ना। सही बात है। उसकी मैं आपको इंसानी मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अब गुलामी नहीं रही उस तरह की, लेकिन मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। आप फर्ज करें कि आप मेरे पास आए, आप कहते हैं आज के बाद आप मेरे गुलाम हैं। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, गुलामी कबूल कर लीजिए आपकी। क्या करूं जी आपके गुलाम होने के नाते? बस ये मैंने एक दायरा बनाया है, इस दायरे के अंदर रहना, बस बाकी कुछ नहीं, इस दायरे के अंदर रहना। कहा जी ये तो बड़ा आसान काम है, अब मैं दायरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और आप मुझे दूर से देख रहे हो। एक दिन मैं ज़रा फिसल के गिर गया दायरे के उस तरफ। जब मैं दायरे के उस तरफ गिरा, मेरी नज़र फ़ौरन कहाँ गई? मालिक की तरफ। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से कोने पे फिसल गया था, अब नहीं होगा अहमद। मैं कुछ भी नहीं कहा, ऐसे ही बस एक लफ्ज़ नहीं कहा मैंने। मेरे जहन में आया माशाल्लाह बॉस तो वैसे काफ़ी हल्का हाथ रखा हुआ उन्होंने, इतनी को सज़ा भी नहीं मिली। तो 2-3 दिन बाद मुझे थोड़ा ख्याल आया कि मैं ज़रा एक और दफ़ा गलती से करके देखूं।
کیا ہوتا ہے. تو میں گرا, فوراً میں نے دیکھا جو میرے مالک ہیں وہ بیٹھے ہوئے چیئر پہ, اٹھے بھی نہیں چیئر سے, اور پھر میں کہوں سوری, وہ کہتے اچھا جی یہ تو اتنا کوئی سیریس نہیں ہے جتنا میں پہلے سمجھ رہا تھا. میں پہلے بہت ڈرا ہوا تھا, کیونکہ مجھے لگا کہ اگر میں اس قانون کو توڑوں گا تو کوئی نہ کوئی کانسیکوینس ہوگا نا, کوئی ساتھ میں اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا, کوئی سوال جواب, لیکن کچھ نہیں ہوا. تو اب میں کیا کرتا ہوں, ایک پاؤں ادھر, ایک پاؤں ادھر, ایک پاؤں ادھر, ایک پاؤں ادھر, اور پھر میں باس کو بھی, وہ بھی مجھے ایسے, اور پھر کچھ عرصے بعد میں دونوں پیر اس طرف, اور گھوم پھر رہا ہوں, اور باس سے بھی, باس کہہ رہے لنچ تیار ہے. یعنی تعلقات میں کوئی وہ ابھی بھی پرووائڈ کر رہا ہے, ابھی بھی خیال رکھے ہوئے ہے, اور میں لائن کے باہر ہوں لیکن کچھ نہیں کہا. اچھا میں 5-6 سال اس طرح گزار دیے اسی طرح سے. اس دوران میرے ساتھ وہ کچھ زیادہ رعایت نہیں کر رہا. اب وہ جو زیادہ رعایت کرتا ہے نا کوئی باس, تو اس سے امپلائیز کا کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے, میری ایک بہت پرانے زمانے میں میری ایک جاب تھی, میں پری اسکول ٹیچر تھا, کنڈر گارڈن اینڈ پری اسکول. اور پھر مجھے وہاں سے جب میں فارغ ہوا تو مجھے ایک جاب ملی, میں 3ری جماعت کو میتھ پڑھاتا تھا, میتھمیٹکس. تو جس اسکول میں پڑھاتا تھا ساری ٹیچرز جو تھیں وہ سینئر تھیں, اور بہت ہی یعنی بچے دیکھ کے ان کو, میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ دادی یاد آ جائیں, دادی تو نائس ہوتی ہیں, دادی نانی, ان کو دیکھ کے قیامت یاد آ جاتی تھی. میں گیا کلاس میں نے کہا میں نے ان بچوں سے دوستی کرنی ہے, ان بچوں کو میں نے ڈرانا نہیں ہے. میں گیا, میں لطیفے سنا رہا ہوں, میں ٹیبل پہ کھڑا ہو کے ٹرکس کر رہا ہوں, یہاں پہ پینسل گھسا کے یہاں سے نکال رہا ہوں, کچھ کر, وہ تالیاں بجا رہے ہیں, سرکس بنا ہوا ہے کلاس کے اندر. میں نے کہا یہ بچے مجھ سے اتنی محبت کریں گے, 1-2 دن بعد جب میں کہوں گا میتھ شروع کرو دل کھول کے پڑھیں گے. تو میں سمجھا یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہوگی, میں اتنی محبت سے ان سے ڈیل کر رہا ہوں, کھلی آزادی دی ہوئی ہے. تیسرے دن میں نے کہا چلو بھائی بچوں اوپن اپ پیج 5. کیا ہوا پتہ ہے؟ ایک مجھے کہتا ہے نو, دوسرا ایک دوسرے سے کہتا ہے ڈو دا پینسل, وہ پینسل والی چیز کرے دوبارہ. میں نے کہا نہیں اوپن پیج 5. اور مجھے ابھی تک یاد ہے ایک بچہ وہ دیوار پیچھے کلاس کی دیوار پہ گیا, وہاں پہ وہ یہاں کھڑا اپنا نام لکھ رہا ہے دیوار پہ, اور وہ لکھ رہا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس کا دوست اس سے کہہ رہا ہے یار ٹیچر تجھے دیکھ رہا ہے, تو کہتا ہے ہاں لیکن یہ اچھے ہیں. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ رحمت کی جا رہی ہے, آپ کا بہت خیال, بہت شدت سے محبت کی جا رہی ہے آپ کے ساتھ, اور اس محبت پورا مکمل خیال کیا جا رہا ہے, آپ نافرمانی کریں یا فرما برداری کریں, آپ کا پھر بھی خیال کیا جا رہا ہے, تو اس میں امکان کس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ تو نائس ہی نائس ہے, یہ تو ہے ہی اچھے, نرم دل کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا ہے قرآن میں, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, انسان تجھے اپنا رب جو تجھ سے اتنا تجھ پر کرم کرتا ہے, کس چیز نے تجھے دھوکہ دے دیا؟ کیا اس کے کرم نے تو تجھے دھوکہ نہیں دے دیا؟ دھوکے میں تو نہیں پڑ گیا؟ تو جب کہا نا الرحمن الرحیم تو یہ خطرناک بات کہہ دی. رب تو وہ ہے, رب میں تو اتھارٹی آ گئی نا, اقتدار آ گیا, اور اس کے بعد فوراً تسلی دے دی کن الفاظ سے؟ الرحمن الرحیم. اب کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر جا کے اس نے ایک لکر سٹور کھول لیا, اس نے کوئی اور حرام بزنس شروع کر دیا اور حرکتیں شروع کر دی, اور اس کو تم کو یہ اللہ کی حدود سے باہر ہے یار, واپس آ جاؤ حدود کے اندر. یار تجھے نہیں پتا, ایک لیکچر میں نے سنا تھا الرحمن الرحیم, پتہ ہے کتنی چیزیں, 3 چیزیں ہوتی ہیں الرحمن کے اندر اور 2 ہوتی ہیں الرحیم کے اندر. چھٹی ہے نا الرحمن الرحیم میں, تو پھر بگاڑ کا سارا سامان ان 2 الفاظ میں, جتنی رحمت ہے اتنا ہی بگاڑ کا سامان بھی ہے. لیکن فاتحہ میں جو بنیادی رشتہ ہے نا میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ,
اس کو صحیح یعنی میزان پر قائم کیا گیا ہے. تو فوراً الرحمن الرحیم کے بعد کیا بات کی؟ مالک یوم الدین. فوراً سیدھا ہو گیا بندہ. میں نے کہا تھا نا میں اپنے مالک سے فینس کے باہر میں 5 سال اسی طرح چھٹی گزاری. 5 سال بعد مالک مجھے بلاتا ہے, کہتا ہے یہ جو تم باہر کھڑے ہوئے ہو نا, ہاں مجھے پتا ہے, وہ ایک دفعہ میں آپ نے کہا تھا لیکن یاد ہے مجھے وہ بھی کیا دن تھے. کہتے میں نے ویسے اس دن سے ریکارڈ رکھا ہوا ہے کہ تم کتنی دفعہ باہر گئے تھے, یہ ریکارڈ ہے تمہارا, اور آج تمہیں اس سب کی اکٹھی سزا ملے گی. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے مالک یوم الدین کیا ہوتا ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی کھلی چھٹی ہے, لیکن بعد میں آگے جا کے فوراً پکڑ ہو رہی ہے نا. اب یہ ایک عجیب صورت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے بارے میں جتنا کہوں کم ہے. آج سیشن ختم ہونے سے پہلے 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا مالک یوم الدین کے بارے میں, اور ابھی جو کچھ پڑھا ہے اس کے بارے میں. 2 لفظ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں اس صورت میں, ایک رب اور ایک مالک, ہے نا, ایک رب اور ایک مالک, اور ان دونوں کے درمیان 2 الفاظ ہیں. ایک طرف رب ہے, ایک طرف مالک ہے, اور درمیان میں 2 کون سے لفظ ہیں؟ الرحمن الرحیم. اب ان دونوں لفظ کے بارے میں سوچیں, ان میں سے ایک عارضی اور ایک مستقل ہے. عارضی والا کون سا تھا؟ الرحمن. اور مستقل والا کون سا ہے؟ اب یہ عجیب کلام دیکھیں اللہ کا. رب العالمین اس زندگی کے بارے میں تھی وہ بات, یا اگلی زندگی کے بارے میں؟ رب العالمین اس زندگی کے بارے میں, اور اس سے قریب 3 ترین لفظ ہے الرحمن جو اس زندگی کے بارے میں ہے. مالک کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کس زندگی کے بارے میں, اور اس کے قریب ترین لفظ کون سا ہے؟ الرحیم, جو ہمیشہ والی رحمت, اس سے قریب ترین. کیا عجیب کلام ہے, کیا ترتیب ہے اس کلام کی. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. اچھا, شروع ربوبیت سے رب, انتہا مالک سے, اور درمیان میں دونوں کے کیا؟ رحمت. یعنی یہ کبھی مت سمجھنا کہ وہ تمہارا, یہ کبھی مت بھولنا کہ وہ تمہارا رب ہے اور تمہارا مالک ہے, لیکن ان دونوں الفاظ سے ڈر لگنے لگتا ہے. لیکن جب ڈر نہ لگنے لگے تو اس جتنا گہرائی میں اس رشتے کے درمیان میں پہنچو گے تو کیا ملے گا تمہیں؟ رحمت ملے گی. اس کے باہر اتھارٹی ہے اور اندر محبت ہے. رب مالک رحمہ. عجیب. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب جلدی سے ان 3 آیات کو میں کم از کم آج مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. تو مالک یوم الدین کے بارے میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ بہت آسان ہے سمجھنا. دین سے شروع بات کرتے ہیں. دین عربی میں کہتے ہیں فیصلے کو. دین عربی میں اس کو بھی کہتے ہیں کسی سے آپ کا معاملہ ہو رہا ہونا اور اس معاملے کو مکمل کیا جائے. میرا معاملہ طے ہو گیا, اس کو بھی دین کہا جاتا ہے. کما تدین تدان, جیسے تم دوسرے سے معاملہ کرو گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. یہ عربی کی کہاوت ہے. اچھا, اگر شدید محبت کا ذکر ہے الرحمن الرحیم میں تو اس کا متضاد کیا ہونا چاہیے؟ نفرت, عذاب. اگر ایک طرف محبت ہے تو اس کا متضاد عذاب ہونا چاہیے. لیکن اس کے متضاد میں دین کا لفظ استعمال کیا, اور دین کیا ہے؟ انصاف, فیصلہ. اور فیصلے سے کیا, کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ انصاف کی طرف. تو اگر آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو محبت ہے وہ پازیٹیو ہے, مثبت ہے, اور نفرت کیا ہے؟ منفی ہے, تو عدل کہاں پہ ہوگا؟ انصاف کہاں پہ ہوگا؟ صفر. نہ محبت نہ نفرت. اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی عظیم رحمت ہے, اس نے نفرت کا, عذاب کا, غصے کا ذکر بھی نہیں کیا, منفی کا ذکر بھی نہیں کیا. اگر یہ پورا چارٹ ہوتا نا تو ایک طرف پازیٹیو میں الرحمن الرحیم ہوتا اور دوسری طرف عزیز ذو انتقام ہوتا, المعذب کچھ ہوتا, لیکن وہاں بھی صفر تک لے کے منفی تک نہیں لے کے گئے, صرف دین کی بات کی, یعنی انصاف کی بات کی. اور یہ کیونکہ اصل چیز جس سے ہمیں ڈرنا ہے نا
وہ عذاب نہیں ہے فاتحہ کے مطابق. اصل چیز جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ انصاف ہے. وہ انصاف ہے. انہ من سئل یوم القیامۃ فقد ہلک. ایک روایت میں آتا ہے جس سے اس دن ایک سوال بھی پوچھ لیا گیا وہ تو برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دن پتہ ہے کیا ہے؟ کچھ لوگ ہوں گے جن کی کتاب ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے. اچھا, جس کی کتاب اس کی سیدھے ہاتھ میں ہے نا, اس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ وہ سیکیورٹی گیٹ پہ پہنچتا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا, اس کے ساتھ آسان حساب کیا جائے گا. آسان حساب سے مراد روایات سے ملتا ہے کہ فرشتے کتاب کھولیں گے بھی نہیں, گزرنے دیں گے. جی ہمیں بتایا, آپ جائیں, کیونکہ آپ کے کون سے ہاتھ میں کتاب ہے؟ اب آپ نروس, آپ کے ہاتھ میں تو کتاب ہے, لیکن آپ کہیں اگر آپ یہ پیج 130 پہ جائیں تو اس میں ایک حج ہے, وہ ضرور دیکھ لینا. جیسے آپ کا پیپر ہوتا ہے نا, اس میں آپ نے بڑے الٹے سیدھے جواب دیے ہوتے ہیں, لیکن ایک صحیح جواب دیا ہوتا ہے تو اس کو آپ پہلے دکھاتے ہو ٹیچر کو, یہ والا یہ چیک کر لیں ذرا, یہ والا. اچھا, یہ اگر پیج 503 پہ جائے تو وہاں ایک شاید ایک لیلۃ القدر تھی میرا خیال ہے اس میں ایک, تو آپ, لیکن وہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں, آپ چاہو خیر ہے نکلو, کوئی بات نہیں. عجیب ہے صاحب. دوسری طرف کہا ہے کسی کی کتاب ان لوگوں کے الٹے ہاتھ میں ہوگی, اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے, اور ان کی پیٹھ کے پیچھے ہوگی, ایسے ہوگی کتاب, نہ صرف الٹے ہاتھ میں, پیچھے. اب وہ خود بھی نہیں دیکھ سکتا کتنی خراب ہے, اس کو پتا ہے خراب ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کتنی خراب ہے. اب وہ بھی آ رہا ہے سامنے اور اس سے پوچھا جا رہا ہے. اب یہاں پر جب الدین کہا ہے نا, تو اس سے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کا بھی مالک ہے. جس طرح وہ رب اس دنیا میں ہے, اس دن وہ رب نہیں ہوگا, اس دن وہ کیا ہوگا؟ مالک. تو کیا نکل گیا رب کے معنی میں سے, کیا نکال دیا گیا؟ تحفے دینے والا, خیال کرنے والا, قائم رکھنے والا. جو اس کے نرم معنی تھے نا, وہ سارے نکل گئے, اور کیا رہ گیا؟ مالک. اس دن تو اتھارٹی ہوگی, یا تو رحمت ہوگی یا پھر یہ. اور اگر آپ اس طرح بھی سمجھ لیں کہ رب کے اندر دو پہلو ہیں, ایک محبت والا پہلو بھی ہے رب کے اندر, اور ایک اقتدار والا بھی ہے, تو رب کے اندر وہ جو محبت والا پہلو ہے نا, وہ الرحمن الرحیم میں سامنے آ گیا, اور رب کے اندر جو اقتدار والا پہلو ہے وہ کہاں؟ مالک یوم الدین میں سامنے آ گیا. ان تینوں الفاظ کا آپس میں ایک جوڑ بن گیا. آخری چیز ہے, اور دو چیزیں. یوم, یوم کسے کہتے ہیں؟ اوکے, اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ایسی بات کی ہے جو کبھی کوئی اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں کہہ ہی نہیں سکتا. فرماتے ہیں دن کا مالک. دیکھیں, آپ کسی پراپرٹی کے مالک ہو سکتے ہو, کسی بکری کے مالک ہو سکتے ہو, کسی کمپیوٹر کے مالک ہو سکتے ہو, لیکن آپ ایک منٹ کے مالک نہیں ہو سکتے, آپ ایک سیکنڈ کے مالک نہیں ہو سکتے. وقت کی ملکیت ممکن نہیں ہے. ایک چیز ہے جو آپ جو بھی کرو, جتنا بھی پیسہ آ جائے, جتنا بھی اقتدار آ جائے, ایک چیز ہے جو آپ کبھی بھی اون نہیں کر سکتے, وہ کیا ہے؟ وقت. اور وہاں اس نے اس ایک چیز کی ملکیت اپنے سامنے ثابت کی ہے, مالکی یوم. اور اس سے بہت عظیم بات سامنے آ گئی. اگر میں کہوں کہ یہاں پر ایک تھیلا ہو, اور میں کہوں یہ تھیلا میرا ہے, یہ تھیلا میرا ہے, یا یہ بیگ میرا ہے, تو اس بیگ کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بھی کس کا ہے؟ میرا ہی ہوا نا. اگر اللہ اس دن کا مالک ہے تو کیا بات نکلی؟ اس دن کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کا وہ مالک ہے. اس سب کو ایکسپلین کرنے میں باقی قرآن ہے, لیکن وہ پوری بات ہے کہ محاورے میں شامل ہو گئی جب کہا مالک یوم, مالک یوم الدین. سبحان اللہ. یعنی بہت تھوڑے الفاظ ہیں فاتحہ میں, لیکن پوری کائنات ان کے اندر مضمر ہے. بالکل. آخری بات اس کے مالک کے بارے میں سمجھتے ہیں. مالک اصل میں دو قراءات ہیں. ہمارے نبی سے مروی صلی اللہ علیہ وسلم مالک بھی پڑھا کرتے تھے اور ملک بھی پڑھا کرتے تھے. مالک اور کیا؟ ملک. مالک کے معنی اردو میں جیسے ہیں ویسے عربی میں ہے. مالک, گاڑی کا مالک, بکری کا مالک, ٹھیک ہے, مالک.
ملک کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ بادشاہ کو. بادشاہ کو. تو ایک طرف مالک, دوسری طرف بادشاہ, اور دونوں کے معنی یہاں ضروری ہیں. سمجھ لیں کیوں. بادشاہ جو, میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں میری یہ جوتے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا میں اس جوتے کا بادشاہ ہوں. میں کیا کہوں گا؟ مالک ہوں. میں جوتے کا مالک ہوں. میں گھر کا بادشاہ ہوں یا مالک ہوں؟ مالک. مالک. میں کمپیوٹر کا بادشاہ ہوں, مالک ہوں؟ مالک. مالک. لیکن اگر کوئی کسی کے پاس پورا آئیلینڈ ہو یا پورا ملک ہو, وہ کہے میں اس آئیلینڈ کا کیا ہوں؟ بادشاہ. کیا بات سامنے آ رہی ہے؟ بادشاہ ہوتے ہیں بڑی بڑی سلطنت کے, اور مالک ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے. جو بمقابل چھوٹی چیز ہوتی ہے اس کے لیے مالک ہوتا ہے, جو بڑی ہوتی ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مالک. بادشاہ. اب ایک اور فرق بھی سمجھ لیں. اگر وہ کسی ملک کا بادشاہ ہے, کیا تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اس کی سلطنت میں ہو رہی ہیں اس میں اس کی نظر ہے؟ ہر بات پہ, ہر کام پہ, ہر کسی کے سونے پہ, ہر کسی کے اٹھنے پہ, کیا وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ آپ کی کمپنی ہے, آپ کی اپنی کمپنی ہے, آپ کے 50 ملازم ہیں, کیا آپ ہر ملازم کی ہر پرفارمنس کو, اس کی ہر بات کو, اس کے ہر ایکشن کو کنٹرول کر سکتے ہو کہ نہیں؟ جتنا آپ کا کنٹرول بڑھتا ہے نا, جتنی سلطنت بڑھتی ہے, اتنا آپ کا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کنٹرول کم ہوتا چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل صحیح بات. آپ کو کسی اور کو مینجمنٹ دینی پڑتی ہے. چھوٹے کام میں نہیں کر سکتا, اب میرے پاس بڑے کام آ گئے ہیں, اب میں چھوٹی چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتا. مالک کا کیا ہے؟ اگر میں کمپیوٹر کا مالک ہوں تو اس کی ریپیئر میں خود کروں گا. میں گھر کا مالک ہوں تو اس کا دروازہ میں خود فکس کروں گا. اگر میں ایک ملک کا بادشاہ ہوں, دروازہ میں خود فکس نہیں کروں گا, مجھے تو پتا بھی نہیں دروازہ خراب ہے. بڑی چیزوں کے لیے بادشاہ, چھوٹی چیزوں کے لیے کیا؟ مالک. اب قیامت کے دن میں 2 طرح کے کام ہو رہے ہیں. قیامت کے دن میں سورج اور چاند ایک دوسرے میں ٹکرا رہے ہیں. قیامت کے دن میں دنیا پھیلائی جا رہی ہے. قیامت کے دن میں ساری انسانیت کو قبروں سے نکالا جا رہا ہے. قیامت کے دن میں آسمان پھٹ کے کھول رہا ہے. قیامت کے دن میں سارے فرشتے اتر رہے ہیں. یہ تو بادشاہ کا کام ہے, یہ بڑا کام ہے. لیکن قیامت کے دن ایک ایک عمل کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. یہ بادشاہ کا کام نہیں ہے, یہ کس کا کام ہے؟ مالک کا کام ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت 2 طرح پڑھی, کیونکہ اس دن کچھ چیزیں مالک سے متعلق ہیں اور کچھ چیزیں ملک سے متعلق ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور دونوں کو شامل کر دیا مالک یوم الدین میں. آپ کے جانے سے پہلے ہم نے 3 آیات کا مطالعہ کیا ہے اس وقت تھوڑا سا. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین. میرے نزدیک قرآن میں اللہ تعالیٰ کا سب سے جامع تعارف, اگر کوئی غیر مسلم ہو پوچھے تم کس خدا کی عبادت کرتے ہو, تمہارا اسلام کا خدا کون ہے, اس کی سب سے جامع تعریف بس یہی 3 آیات ہیں. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. پہلی چیز جو وہ خدا خود چاہتا ہے کہ تم جانو, جس کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں, وہ حمد کا مستحق ہے. اس کا نام اللہ ہے. اس سے رشتہ تمہارا رب کا ہے, اور صرف تمہارا ہی نہیں, تمام سوسائٹیز کا, تمام انسانیت کا, ازل سے ابد تک, العالمین. اور اس کو تم سے ایسی شدید محبت ہے کہ جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. اور یہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے کہ وہ محبت تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے رہے, الرحیم. لیکن اگر تم نے اس محبت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو یہ جان لو کہ آج نہیں تو کل نہیں, ایک دن آ رہا ہے, ایک کل آنے والا ہے جس میں پھر پورا حساب لیا جائے گا. اور ایک بڑی چیزیں ہوں گی اور چھوٹی چھوٹی چیز تک حساب لیا جائے گا. مالک یوم الدین. ایک پوری بیلنسڈ پکچر آ گئی میرے سامنے, ایک پوری تصویر آ گئی جس میں نہ اس طرف میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈروں, یا اس طرف میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطمئن ہو جاؤں اور مجھے کوئی فکر ہی نہ رہے. دونوں کے درمیان میں ایک مکمل بیلنس یہ آ گیا, یہ بات آ گئی ابھی تک فاتحہ میں. اور اس کے بعد جہاں سے ہم کل بات شروع کریں گے انشاءاللہ, وہ ہوگی کہ اگر یہ کوئی بات سن لے
تو وہ کس نتیجے پہ پہنچے گا. یعنی اس ساری بات کا ٹھیک ہے آپ نے یہ باتیں سیکھ لی اللہ کے بارے میں, سو واٹ, پھر کیا اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اگلی آیت اصل میں ان 3 آیات کا نتیجہ ہے. کہ جو ان 3 باتوں کو, ان 3 آیات کو سمجھ لے وہ کہاں تک پہنچے گا, کس فیصلے تک پہنچے گا, اور خود ہی سے پہنچے گا. اس سے کہا نہیں جائے گا عبادت کرو, اس لیے عبادت کرو, یہ نہیں کہا گیا. کہا ہے ایاکا نعبدو, ہم تیری ہی, صرف تیری ہی عبادت کرنے کو تیار ہیں, کرنے آئے ہیں. یعنی ہم اپنے آپ کو والنٹیئر کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو اس نتیجے پر پہنچا رہے ہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ یہاں سے آگے جو اصل معجزات ہیں اس صورت کے وہ آگے آنے والے ہیں انشاءاللہ, اس پہ کل ملاقات ہے. Subscribe now to the Bayan. سیریسلی گائز اتنا بیوٹیفل لگتا ہے نا ان کو سننا, اور جس طرح سے یہ ایکسپلین کرتے ہیں وہ تو کمینڈیبل ہے. مطلب جتنی بھی تعریف کی جائے اتنا کم ہے. مطلب یہ بھی دیکھیے نا, اللہ نواز دیتے ہیں پتہ ہے اس طریقے سے لوگوں کو کہ وہ دوسروں کے دل تک قرآن کو پہنچانے میں مطلب پہنچاتے ہیں. اور سر جو ایکسپلین کرتے ہیں نا وہ سیدھا دل تک پہنچتا ہے. اور اس میں سر نے بتایا ہی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس میں سر نے 3 آیات کو ایکسپلین کر دیا ہے, اور آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ میں اچھے سے آ گیا ہوگا کہ اللہ الحمدللہ رب العالمین, رب ٹھیک ہے, پوری کائنات, پوری سوسائٹی, پوری انسانیت کا رب, جو کہ ہم سے شدید محبت کرتا ہے, رحیم ہے. پر رحیم وہ کب ہوگا؟ اگر ہم ایمان رکھیں گے اپنے اللہ کے اوپر, ٹھیک ہے. رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں اللہ کے پاس ہمیں دینے کے لیے, اس لیے وہ رحمان ہے. اور رحیم وہ ایمان والوں کے لیے ہے جن کا ایمان پکا ہوتا ہے اللہ کی طرف, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین. اور جب وہ انصاف کا دن آئے گا نا, جب وہ انصاف کا جو وقت آئے گا, جو قیامت کا دن ہوگا, اور صحیح بات ہے ہمیں رائٹ ہینڈ میں اپنی بک لے کے جانا ہے, ہمیں لیفٹ ہینڈ میں اپنی بک پیچھے چھپا کے نہیں جانا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے اعمالوں کو اچھا کرنا ہے. جو 2 فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں نا, اور جو تختی ہمارے گلے میں ہے جو ہمیں نہیں دکھتی, اس میں اچھے اچھے پوائنٹس ہی انکلوڈ کراتے رہیں, غلط چیزوں میں بالکل بھی نہ جائیں, اور اچھی اچھی باتیں ہی چیزیں فالو کرتے رہیں, اچھی اچھی اللہ کے کلام کو پڑھیں اور اس کو اچھے سے فالو کریں. کیونکہ جو کتابیں ہمیں علم دیتی ہیں نا وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا, کوئی بھی نہیں دے سکتا. اس لیے سب چیزوں کو بکس میں ڈھونڈیں اور صحیح علم کو لیں. اور آئی ہوپ آپ کو یہ تینوں آیتیں اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی, کیونکہ مجھے تو بہت اچھے سے سمجھ میں آئی. اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں سر اس کا کنکلوژن بتائیں گے, اس کا نتیجہ بتائیں گے ان 3 آیتوں کا, کہ یہ تو ہم نے سیکھ لیا, یہ تو ہم نے جان لیا, بٹ اس کا کنکلوژن کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو وہ بھی میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں, ایپیسوڈ نمبر 6 میں بہت جلد لے کر آؤں گی. آئی ہوپ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا ویڈیو. اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک ضرور کریے, اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, اور ایسے ہی اپنا ساتھ میرے ساتھ ہمیشہ بنا کر رکھے گا. آپ لوگ مجھے بہت سپورٹ کر رہے ہیں, تھینک یو سو مچ فار آل دا سپورٹ. میرے 12 کے سبسکرائبرز پورے ہوئے, آپ لوگوں نے مجھے بہت سارے کنگریچولیشنس بھیجے, تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو. ایسے ہی اپنا سپورٹ میرے ساتھ رکھیے گا, اور ایسے ہی ہم کنٹینیو رکھیں گے, قرآن کو سیکھیں گے, اس کو ڈیپ میں جا کے سمجھیں گے, اور اپنی زندگی میں تو عمل میں لانا ہی لانا ہے, کیونکہ اللہ ہم سے جو کہتے ہیں وہی چیز صحیح ہے. اور اللہ نے اللہ کا کلام اتارا ہے اس دنیا میں, تو اگر اس کے بعد بھی ہم جھٹلائیں گے چیزوں کو تو پھر ہمیں اندھا نہیں بننا, اندھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو اندھے ہو کے پٹی پہن لیتے ہیں نا لوگ کہ نہیں کچھ نہیں, کچھ دیکھنا نہیں چاہتے, اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. کوئی ڈینجرس چیز آ رہی ہے تمہارے سامنے, آنکھیں بند کر لو گے تو کیا وہ تمہارے پاس آئے گی؟ نہیں آئے گی ہی نا, ٹھیک ہے. آنکھیں بند کرنے سے وہ ڈینجر ختم نہیں ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس ڈینجر سے بچنے کا جو سلوشن ہے وہ قرآن میں ہے, تو اس کو اس لیے ہمیں جاننا ہے, ڈیپلی پڑھنا ہے, اور اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. تو چلیے تب تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. رب راکھا.